Okay, Bismillah Rahman Rahim. Now we'll study the circuit breaker. So, circuit breaker it's actually a switch used to interrupt the flow of current. When relay initiate a command, mechanical separation of the contacts will be occurred. So आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर रिले के साथ लगा हुआ होता है। रिले उसकी डिटेक्शन करता है और सर्किट ब्रेकर उसकी इंटरप्शन करता है। सब पावर सप्लाई की इंटरप्शन सर्किट ब्रेकर का काम है। बट सर्किट ब्रेकर हैज़ नो एबिलिटी to to sense or to detect the fault. So mm, fault is actually sensed by the relay, and it's initiate a command, a trip command to circuit breaker. So circuit breaker will then open its contact, okay, to isolate the healthy part of the power system from the faulty one. Okay, so complex element because it has to handle large voltages, few hundred to kVs and few and amperes to kiloamperes, and therefore interrupting capacity is expressed in megavolt ampere. जो सर्किट ब्रेकर्स होती हैं ये हैवी ड्यूटी स्विचेस हैं और ये हाई करंट्स को और हाई वोल्टेज को हैंडल करती हैं, तो इसकी अमूमन जो इनकी रेटिंग है वो मेगा वोल्ट में होती है। सही, आप लोगों ने पावर सिस्टम एनालिसिस में भी जब पढ़े होंगे तो इनकी रेटिंग मेगा वोल्ट एम्पेयर में पड़ी होगी सर्किट ब्रेकर की। During the faults, the X-Y ratio of the lines is usually much greater than unity, and thus the current cannot change instantaneously. That is, as di by dt is high in case of fault, so it will induce a high EMF at the tip of the circuit breaker contacts. So air will be ionized between the circuit breaker contacts and resulted in arc. So contacts will be isolated electrically. ये कह रहे हैं कि जब भी फॉल्ट अगर होता है तो एक्स और आर रेशियो यानी इंडक्टेंस रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस रेशो ये यूनिट इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी चूँकि इंडक्टेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है उसमें तो इसलिए एक्स और आर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चूँकि रेजिस्टेंस आपको पता है वो तो यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मगर एक्स की वैल्यू वो चेंज होती है। तो जिसकी वजह से डी आई बाई डी टी जो होता है, जो करंट फ्लो कर रहा है कंटेक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में से, तो जैसे ही कंटेक्ट्स ओपन होंगे तो क्या होगा कि चेंज ऑफ करंट काज करेगा। उस चेंज ऑफ करंट की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर्किट ब्रेकर की कंटेक्ट्स पे। जो सर्किट ब्रेकर्स हैं इनकी कंटेक्ट्स के टिप्स पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट वंस द कंटेक्ट्स इज गोइंग टू बी ओपन। जैसे ही वो ओपन करने की कोशिश करेगा चेंज इन करंट प्रोड्यूस होगा, चेंज इन करंट की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इस ईएमएफ की वजह से जो कंटेक्ट्स जब खुलेंगे तो इसमें जो एयर होगा या कोई और मीडियम होगा तो वो आयनाइज हो जाएगा। और आयनाइजेशन का मतलब है कि आयनाइजेशन ऑफ द एयर मींस कंडक्शन ऑफ द एयर, यानी वो कंडक्ट करेगा। सही है, जब कंडक्शन होगी उस मीडियम में तो ज़ाहिर बात है उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और सर्किट ब्रेकर ओपन होते हुए भी इलेक्ट्रिकल करंट को पास करेगा इन द फॉर्म ऑफ आर्क। ठीक, अब इसी आर्क को फिर क्विंच किया जाता है, वो फिर बात की कहानी है। मगर मैं ये कह रहा था कि जब जैसे ही स्विचिंग होगी कंटेक्ट्स ओपन होंगे तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा चेंजिंग करंट की वजह से, तो वो उस एयर को आयनाइज करेगा, और एयर की आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की वो कमज़ोर हो जाएगी, और वो फिज़िकली तो शायद ओपन हो भी मगर इलेक्ट्रिकली वो फिर भी कनेक्ट होंगे। The abrupt change in the current, if it happens due to the switch opening, will result in indefinite di by dt and hence will induce indefinite voltage even with finite sorry indefinite mean नहीं infinite, ठीक है, will result in infinite di by dt and hence will induce infinite voltage even with finite di by dt. Induced voltage will be quite high. The high induced voltage developed across a CB circuit breaker will ionize
dielectric between its terminals resulting in arcing. یہ بات میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے کہ سوئچنگ کی وجہ سے جو چینجنگ کرنٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. بہت زیادہ چینجنگ کی وجہ سے بہت زیادہ جتنا چینجنگ کرنٹ زیادہ ہوتا ہے اتنا جو ہے وولٹیج زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اگر انفائنائٹ نہ بھی ہو فائنائٹ بھی ہو تب بھی وہ ایئر جو بھی میڈیم ہے چاہے ایئر ہے یا آئل ہے جو بھی ہے وہ کنڈکٹس کو جب اوپن کریں گے تو وہ آئنائزڈ ہوگا اور آرگنگ پروڈیوس ہوگی. When current in circuit breaker goes through the zero crossing of the sinusoidal waveform, the arc can be extinguished. However, if the interrupting medium has not regained its dielectric properties, then the arc can be restruck after zero crossing, especially at the peak of the waveform. یعنی جو زیرو کراسنگ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یعنی فار ایگزامپل یہ ہے. ٹھیک ہے یہ کرنٹ ہے تو ہاف سائیکل کے بعد یا کمپلیٹ سائیکل کے بعد یہ دیکھیں یہ والی یہ پوائنٹس جو ہیں یہ زیرو کراسنگ پوائنٹس کہلاتی ہیں. تو جب چینج ان کرنٹ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے سو کرنٹ زیرو ہو جاتا ہے. کرنٹ ڈی آئی بائی ڈی ٹی زیرو ہو جاتا ہے. یعنی جب چینج ان کرنٹ ہوتا ہی نہیں ہے ڈی بائی ڈی ٹی ٹھیک ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آرکنگ بھی زیرو ہو جاتی ہے. کیونکہ آرکنگ اس ڈی آئی بائی ڈی ٹی کی وجہ سے ہے. جب ڈی آئی بائی ڈی ٹی ہی زیرو ہوگا تو آرکنگ بھی زیرو ہو جائے گی. صحیح. تو جب آرکنگ زیرو ہوگی تو تھوڑے وقت کے لیے بہت ہی کم وقت کے لیے آرکنگ بجھ جائے گی ہم یہ کہہ لیں گے. مگر جیسے ہی دوسرا ہاف سائیکل سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر جو ہے یہ نہیں آرکنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ چینج ان کرنٹ جو ہے ڈی آئی بائی ڈی ٹی وہ تو پھر نان زیرو ہوگا اور اس کی وجہ سے ای ایم ایف پروڈیوس ہوگا. وہ پھر ای ایم ایف جو ہے وہ آئنائزیشن کاز کرے گا اور آرکنگ کاز کرے گا. تو یہ اس کو دوبارہ جب یہ یعنی زیرو ہونے کے بعد دوبارہ جب یہ ری گین کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ری اسٹرائکنگ. اور اس کی اپنی ایک وولٹیج ہوتی ہے اس کو ہم ری اسٹرائکنگ وولٹیج کہتے ہیں. سو کیا ہوگا کہ یہاں پہ پھر زیرو ہو جائے گا پھر جو ہے وہ ری اسٹرک کرے گا پھر اس طرح زیرو ہوگا پھر تو اٹ ٹک 4 to 5 cycles in order to completely vanish this arcing. تو ایک دو سائیکل سے نہیں ہوگا کچھ اٹ ول ٹیک ٹائم. سو اس کو ہم آپریٹنگ ٹائم آف دا سرکٹ بریکر کہتے ہیں. جب تک یہ کمپلیٹلی زیرو نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی کنڈکٹس کیا کر رہے ہیں کنڈکشن کر رہے ہیں. صحیح. ہاں اچھا. The arcing current reduces with passage of time and after a few cycles the current is finally interrupted. So میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی یہ کچھ ٹائم لے گا کہ کچھ سائیکلز کے بعد جو ہے یہ آرکنگ زیرو ہو جائے گی. Usually circuit breaker opening time lies in 2 to 6 cycle range. ٹھیک ہے. Circuit breakers are characterized by the interrupting medium used. Minimum oil, air blast, vacuum arc and SF6 breaker are some of the common examples. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرکنگ پروڈیوس ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہم آرک پنچنگ میڈیم یوز کرتے ہیں. آرک پنچنگ کیا منیمم یعنی آئل بھی ہو سکتا ہے ایئر مگر وہ بلاسٹ کی شکل میں ہو یعنی بہت پریشرائزڈ ایئر ہو. صحیح. تاکہ وہ جو آئنائز پارٹیکلس ہیں ان کو دور بگائیں اور فریش پارٹیکلس ایئر کے پارٹیکلس اس کو ریپلیس کر سکیں. ویکیوم جو ہے وہ آرک وہ آپ آلریڈی ہائی وولٹیج میں پڑھ چکے ہیں کس طرح وہ کام کرتا ہے اور اس کی ڈائلیکٹرک اسٹرینتھ کس طرح ہوتی ہے. اس کی بریک ڈاؤن پروسیسز بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. SF6 ایک اچھا گیس ہے اور اس کی ڈائلیکٹرک اسٹرینتھ بھی کافی اچھی ہے. یہ آرک پنچنگ میں کافی اچھا رول ادا کرتا ہے. اٹس این الیکٹرونیگیٹو گیس جس میں الیکٹران افینیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو الیکٹران پروڈیوس ہوتا ہے آئنائزیشن کی وجہ سے یہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ آئنائزیشن رک جاتی ہے آرکنگ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. CB opening mechanism requires much more larger power input than the logical element relay can provide. کسی بھی لاجیکل ایلیمنٹ ریلے جو ہوتی ہے اس کی مقابلے میں سرکٹ بریکر کو اوپن کرنے کی میکینزم کے لیے بہت زیادہ پاور چاہیے.
آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیومیٹک آپریٹڈ سرکٹ بریکرز آپریشنز ہیں، اور اسی طرح ہائیڈرولک بھی ہیں، ٹھیک ہے. نیومیٹک اور hydraulic mechanism of circuit breaker conducts opening کے لیے ہائی پاور چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. hence when relay issues a trip command it closes a switch that energizes the circuit breaker opening mechanism powered by a separate DC source. ابھی جو فرسٹ سیشن میں ہم نے اس کا ڈائیگرام پڑھا تھا، تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک separate DC source is provided in order to flow the current for uh, to, to to close the contacts of or open the contacts of the circuit breaker. Okay, the arc struck in circuit breaker produces large amount of heat, which also has to be dissipated. آرکنگ صرف آرکنگ کو بجانا نہیں ہے، بلکہ آرکنگ کی وجہ سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا. صحیح ہے. اچھا، کسی بھی سوئچ گیئر کو، کسی بھی پروٹیکٹیو ڈیوائس کو سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ کرائٹیریا ہوتی ہیں کہ آپ ان کرائٹیریا پہ اگر وہ پورا اترتا ہے، سو دین یو کین چوز اور یو کین سے اٹ بیسٹ پروٹیکٹیو ڈیوائس. اوکے، سو فرسٹ اس میں ہے ریلائبلٹی، مینس اس کی لائف ٹائمنگ زیادہ دیر پا ہو زیادہ دیر کے لیے کام وہ کر سکے. صحیح. سو اٹ آپریٹس وین فالٹ اکر ایون آفٹر remaining idle for months or years, so it can be still okay. اور یعنی کوئی سرکٹ بریکر ہے، آپ کو پتہ ہے سرکٹ بریکر تو ویسے تو اوپن نہیں، اس کے کنٹیکٹس اوپن نہیں ہوتے، جب فالٹ اکر ہوتا ہے تب وہ اوپن ہوتے ہیں. تو اب وہ فالٹ کب اکر ہوتا ہے؟ دنوں کے بعد بھی، منتھس کے بعد بھی، ایئرس کے بعد بھی وہ اکر ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی سرکٹ بریکر ہے 2 سال تک وہ اس پہ کوئی فالٹ نہیں آیا، تو وہ اس کے کنٹیکٹس اوپن نہیں ہوئے، کلوز ہی رہے ہیں. اب 2 سال کے بعد فالٹ اکر ہوا ہے تو اب جو ہے یعنی وہ پراپرلی آپریٹ نہیں کر رہا، بیکاز it remained idle for 2 years. So now its operation is mandatory. So اب اسے اوپن ہونا چاہیے. صحیح. تو اب اگر وہ اوپن نہیں ہو رہے تو اٹ مینس کہ یہ ریلائبل نہیں ہے. تو اس کی ریلائبلٹی کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا. سلیکٹیوٹی، ability to distinguish between those conditions for which it is intended to operate and those for which it must not operate, avoid unnecessary or false trips. یعنی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ آؤٹ نہ ہو، اور یہ جو ہے یعنی جس پورشن کو کرنا ہے، جس پورشن کو آئسولیٹ کرنا ہے اس پورشن کو وہ آئسولیٹ کرے، اور جس کو آئسولیٹ نہیں کرنا اس کو آئسولیٹ نہ کرے. صحیح. سو یہ ہیلدی کنڈیشن اور جو فالٹی کنڈیشن ان میں فرق کر سکے. صحیح. تو اس میں یہ نہیں، یہ اسمارٹنیس ہو کہ کس پورشن کو آئسولیٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کدھر آپریٹ کرنا ہے، کدھر نہیں. صحیح. سو یہ جو ہے یہ اس کی فالٹ کے لیے جو سلیکٹیوٹی ہے وہ کافی اچھی ہو. ٹھیک ہے. اسپیڈ، operate rapidly to minimize fault duration and equipment damage. Neither too slow nor too fast. یعنی اتنا سلو بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ بند ہوتے ہوتے وہ یعنی ایکوپمنٹ کا بیڑا غرق کرے، اور نہ اتنے تیز ہو کہ جو ٹرانزینٹ فالٹس اگر ہوتی ہیں یا سیلف ریکورنگ فالٹس اگر ہوتی ہیں تو اس کو بھی جو ہے اس پہ بھی ٹرپ ہو جائے. تو ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے، یعنی شارٹ سر اگر ہوتا ہے ملی سیکنڈز کے لیے یا ملی سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں، تو وہ خود بخود ریکور ہو جاتا ہے. یعنی درخت کی ایک شاخ، یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوا، شارٹ سرکٹ اکر ہوا، مگر خود بخود وہ ریکور ہوا. تو یہ اتنا فاسٹ بھی نہ ہو کہ وہ خود بخود ریکور ہو رہا ہے مگر یہ اس کو اتنا ٹائم نہیں دے رہا کہ وہ خود بخود ریکور
یعنی وہ ریکور ہو جائے، تو وہ اس سے پہلے ہی یہ ٹرپ ہو گیا، تو اب اس کو جو ہے یہ خود بخود تو اب کنڈکٹس کلوز نہیں ہوں گے، پھر اس کو جو ہے دوبارہ کلوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. سو اتنا تیز بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اتنا سلو بھی نہ ہو، صحیح. تو بس ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہو کہ اس کی اسپیڈ آپٹیمائزڈ ہو. Speed of the protection has direct effect on transient angular stability of the power system. یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو کلیئرنس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، کلیئرنگ ٹائم ہے، وہ یعنی وہ سائنکرونائز ہو سرکٹ بریکر کے آپریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے. Simplicity, minimize operation and setting of the production equipment and circuitry. یعنی سمپل آپریشن ہو، بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ اس میں آپ اس کو کوئی آپریٹر اس کو آپریٹ بھی کرے تو بہت لمبا چوڑا سا میکینزم ہے اور وہ اس کو آپریٹ نہیں کر پا رہا. تو یعنی سمپل ڈیزائن ہو تاکہ آپریٹر کو آسانی سے وہ سمجھ آ سکے، اس کی سیٹنگ جو ہے وہ سمجھ آ سکے. کوئی زیادہ کمپلیکس کوڈنگ وغیرہ اس میں انوالو نہ ہو. اکانومی، میکسیمم پروڈکشن ایٹ منیمم کاسٹ، یہ تو سب کو پتہ ہے. انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیز وہی ہوتی ہے جو کہ ایفیشینٹ بھی ہو اور سستی بھی ہو. سو اف اٹ از economical but not efficient, so this is also not desirable. And if it is efficient and expensive, then it is also not acceptable. So except optimized condition is that there must be a trade-off between the economy and the performance. Okay. So we can say that we need a maximum protection at minimum cost. It is possible to satisfy all. It is impossible to satisfy all criteria. سب کو یعنی کہ وہ اکنامیکل بھی ہو، سمپل بھی ہو، اور وہ تو سارے ہوں. تو اب یہ سارے جو ہے یعنی پاسبل نہیں ہے سب کا ایک جگہ یکجا ہونا. سو بس آپ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ اچھے طریقے سے کام کرے، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اگر اس میں کرائٹیریا فلفل ہوتی ہے تو دیٹ از اوکے. پریمیم اینڈ ریٹرن، ہمارا پریمیم کیا ہے کہ ہم کیپٹل انویسٹمنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد مینٹیننس وغیرہ پہ جو ہے وہ جائیں گے. اور ریٹرن وہ ہمیں کیا دے گا؟ ہم تو انویسٹمنٹ کر لیں گے، ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ اس کی زیادہ ہو اور ڈیمیج جو ہے اکوپمنٹ کے وہ ڈیمیج بچ جائیں. اصل میں ہم اس پہ انویسٹمنٹ اس لیے یعنی اس پہ ہم پیسے اس لیے لگائیں گے کیونکہ جن پاور اکوپمنٹ کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے تو وہ کافی مہنگے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی یعنی سرکٹ بریکر مہنگا والا خرید بھی لیں تو یہ اس کو ہم یعنی وہ گھاٹے کا سودا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اچھے اکوپمنٹس کو، جو مہنگے اکوپمنٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. In general, cost of the production is very small compared to cost of the equipment protected. صحیح. اور in designing power system protection systems, two main types of the power system that need to be considered. ایک ریڈیل ہوتا ہے، ایک نیٹ ورک ہوتا ہے یا انٹر کنیکٹڈ آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں. جس طرح ڈسٹریبیوشن میں آپ لوگوں نے رنگ ٹپالوجی اور ریڈیل ٹپالوجی اور انٹر کنیکٹڈ، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو پاور فلوز ہیں ریڈیل میں وہ سنگل ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، بٹ اٹ کین بی سورس وتھ ٹو اور مور یعنی ڈیجیز. جو ڈسٹریبیوشن جنریٹرز آپ لوگ آج کل آپ لوگوں نے وہ دیکھے ہوں گے، یعنی ڈی جیز کی اچھی مثال جو آن گریڈ سولر پینلز ہیں، ٹھیک ہے. آپ سولر پینلز لگاتے ہیں آن گریڈ پہ، تو یہ اصل میں کیا کریں آپ وابڈا کی جو وہ ہے اس کے ساتھ اپنی جو جنریشن ہے وہ ٹائی اپ کر دیتے ہیں. تو اس ٹائی سسٹم کو جو ہے یعنی آپ چونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ پہ یہ کام کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن پہ تو نہیں کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن سیکشن پہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ مختلف سورسز آپ لوگوں نے ریڈیو سسٹم میں بھی ایڈ کرنی ہے. دوسرا جو ہے وہ نیٹ ورک ہوتا ہے. پاور کین فلو ان آئدر ڈائریکشن. اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت پھر
ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. پروٹیکشن سسٹم مسٹ بی ڈیزائنڈ ود بوتھ پرائمری پروٹیکشن اینڈ بیک اپ پروٹیکشن. پہلی کلاس میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ جو ایک ہوتی ہے پرائمری پروٹیکشن، ہوتی ہے بیک اپ پروٹیکشن. یعنی پرائمری پروٹیکشن سب سے، یعنی جو فالٹ اگر ہوا ہے اور ریلے اس فالٹ کے جو جورسڈکشن میں ہے، تو وہ فالٹ وہ ریلے سب سے پہلے آپریٹ ہوگا. پھر اگر وہ آپریٹ نہ ہو پائے کسی وجہ سے، تو پھر ہم نے بیک اپ روٹیشن کے لیے دوسرا ریلے جو ہے وہ دوسری ریجن کے لیے، دوسرے زون کے لیے ہوتا ہے. وہ اس کو ہم یعنی اس میں یہ ایبیلٹی ہو کہ وہ ٹرپ کرے. ٹھیک ہے کہ وہ پھر اپنے سیکشن کو بھی، دوسرے سیکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ہیلتھی سیکشن کو بھی ٹرپ کرے گا، مگر ٹرپ کرنا ابھی ضروری ہے. تو ہم بیک اپ پروٹیکشن میں جو ریلے یوز ہوگی اس کو ہم پرائمری کے ریلے سے اس کا جو آپریٹنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا ڈیلے رکھ دیں گے. یعنی ہم پہلے ریلے کو 1 سیکنڈ فار ایگزامپل دے دیں گے، تو دوسرے والے کو 2 سیکنڈ دیں گے، تاکہ اگر 1 سیکنڈ میں وہ آپریٹ نہ کر پائے تو وہ دوسرے سیکنڈ میں وہ دوسرا ریلے آپریٹ کر پائے. سو دس از کالڈ بیک اپ پروٹیکشن. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ اب زون 1 ہے، یہ زون 2 ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کو انٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ ایک جو کرنٹ ایک زون سے گزر رہا ہے وہ اس کی پاس دوسرے سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے گزرے، تاکہ اگر ایک ریلے آپریٹ نہ ہو پائے تو دوسرا ریلے آپریٹ ہو جائے. تو اس کو انٹر لنک کرنا ہے، یعنی سپر امپوز کرنا ہے، تاکہ یہ اگر ایک ریلے آپریٹ نہ ہو پائے تو دوسرا ریلے آپریٹ ہو جائے. صحیح. یہ دیکھیے پورا جو ہے یعنی سپر اوور لیپنگ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور لیپ کیا ہے، یعنی ایک ریلے زون 2 میں زون 4 کا بھی آ رہا ہے، زون 3 میں بھی زون 4 کا، 5 6 یہ دیکھیے پورے ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہوئے ہیں، تاکہ اگر ایک ریلے آپریٹ نہ ہو پائے، یعنی اب یہ ریلے آپریٹ نہ ہو پائے، ٹھیک ہے، تو یہ والا آپریٹ ہو جائے، یہ والا نہ ہو پھر یہ والا ہو جائے، یہ بھی نہ ہو تو پھر یہ، تو یہ سارے بیک اپ میں پھر ہوں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈیلے میں کام کریں گے. صحیح ہے. سو اب ٹائپ آف پروٹیکشن جو ہے، یعنی اوور کرنٹ پروٹیکشن کے لیے الگ پروٹیکشن سسٹم ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اپریٹس پروٹیکشن ہے، یعنی بس بار کی پروٹیکشن، ٹرانسفارمرس کی اور جنریٹرس کی پروٹیکشن، یہ پھر الگ ہمارا چیپٹر ہوگا. ڈسٹینس پروٹیکشن، جو ٹرانسمیشن لائن میں دور دراز کے ٹرانسمیشن لائن میں اگر وہاں پہ کوئی فالٹ اگر ہوا ہے اور اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم الگ سا پروٹیکشن سسٹم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. سو یہ جو ہے یعنی پھر اوور کرنٹ اور اس طرح جو ہے یعنی یہ انورس ٹائم ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. صحیح. تو اب تک جو ہے آپ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے اس سرکٹ بریکر میں تو آپ لوگ ابھی پوچھ سکتے ہیں. جی. اینی کویشچن؟ اوکے. چلو پھر میں اٹینڈنس لے لیتا ہوں. پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہوا تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں.